पेश खिदमत है कहानी परियों की शहजादी। मुल्क शाहनगर पर शहनशाह कान हुकूमत करता था। कान एक सखी और आदिल बादशाह था। उसका एक नौजवान बेटा था जिसका नाम शहजादा ज़मान था। शहजादा ज़मान भी अपने बाप की तरह बहुत नेक और बहादुर था। रियाया के सब लोग उसे जानो दिल से चाहते थे। एक दिन शहजादा ज़मान अपने दोस्त जलाल और मुहाफिजों के साथ शिकार के लिए निकला। वो घोड़ों पर सवार शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल आए। शहजादे के तमाम साथी सारा दिन शिकार खेलने की वजह से अब बहुत थक चुके थे। शाम भी होने वाली थी, इसलिए जलाल ने कहा, शहजादे, कुछ देर में अंधेरा छाने लगेगा, अब हमें वापस लौटना चाहिए। अंधेरा छा गया तो इस घने जंगल में रास्ते से भटक जाने का भी अंदेशा है। मुहाफिजों में से भी एक ने कहा, शहजादा हजूर, वाकई अब हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि बादशाह सलामत भी इंतजार में होंगे। ये सुनकर शहजादा ज़मान ने वापसी के लिए घोड़े का रुख मोड़ा ही था कि उसकी नज़र ऊपर उड़ते हुए एक अजीबोगरीब परिंदे पर पड़ी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो परिंदा खालिस सोने का बना हुआ हो और उसके जिस्म से आग के शोले निकल रहे हों। वो परों को हिलाए बगैर इस तरह उड़ रहा था जैसे पानी पर तैर रहा हो। शहजादे की तरह जलाल और दूसरे लोग भी उस अजीबोगरीब परिंदे को हैरत से देखने लगे। परिंदा काफी बुलंदी पर बड़ी धीमी रफ्तार से उड़ रहा था। उसके जिस्म से फूटने वाली रोशनी ऐसी शफाफ थी जैसे चांदनी होती है, लेकिन उसकी लपक शोलों की सी थी और उससे काफी तपिश महसूस हो रही थी। शहजादा ज़मान ने जलाल से कहा, जलाल, मैंने तो ऐसा परिंदा पहले ना कभी देखा है और ना ही इस किस्म के परिंदे के बारे में कभी कुछ सुना है। अगर ये परिंदा बुलंदी पर परवाज ना कर रहा होता तो मेरा ख्याल है इससे जंगल को आग लग जाती। तुम्हारा क्या ख्याल है? जलाल ने शहजादे की बात सुनकर कहा, शहजादा ज़मान, मैंने भी जिंदगी में पहली बार ये परिंदा देखा है। मुझे तो ये कोई जादू का करिश्मा मालूम होता है। अचानक वो आतिशी परिंदा फिजा में मुअल्लक हो गया और फिर ऊपर से नीचे परवाज करते हुए गोता जो लगाया तो उसके जिस्म से चिंगारियां उड़ने लगी, जिससे जंगल के कई दरख्त जल उठे और थोड़ी सी देर में वहां आग भड़कने लगी। ये हालत देखकर शहजादे के तमाम साथियों ने कहा कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, इसलिए हमें फौरन जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए। सब ने घोड़ों को एड़ लगाई और सरपट दौड़ाने लगे। थोड़ी ही देर में घोड़े हवा से बातें कर रहे थे। अभी वो जंगल की हद से बाहर निकले ही थे कि उन्हें इस बात ने हैरत ज़दा कर दिया कि वो आतिशी परिंदा उनके सरों पर मंडला रहा है और साथ साथ उड़ रहा है। ये देखकर सबके दिलों में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया, क्योंकि उसकी वजह से दरख्तों को आग लगना वो देख चुके थे। यकलख्त परिंदे के जिस्म से रोशनी की एक तेज शुआ निकली और शहजादा ज़मान पर पड़ी, जिससे शहजादा घोड़े समेत फिजा में बुलंद होने लगा और फिर वो इतनी बुलंदी पर पहुंच गया कि शहजादा ज़मान और घोड़ा चिड़िया की मानिंद नजर आने लगे। ये सब कुछ इतना अचानक और जल्दी हुआ कि जलाल और तमाम मुहाफिज कुछ भी ना कर सके। शहजादा ज़मान का दोस्त जलाल तलवार निकाल कर लपका, लेकिन आतिशी परिंदा उसकी पहुंच से बाहर था और फिर चंद लम्हों बाद ही शहजादा ज़मान घोड़े समेत नजरों से ओझल हो गया। अब सिर्फ दूर होती हुई उस मध्यम रोशनी को देखा जा सकता था जो इस परिंदे के जिस्म से फूट रही थी। जलाल और तमाम मुहाफिज शहजादा ज़मान के इस तरह नजरों से ओझल होने की वजह से सख्त परेशान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने इधर उधर बहुत घोड़े दौड़ाए, लेकिन सब बेसुध साबित हुए। वो इस बात पर भी हैरान थे कि परिंदे के जिस्म से निकलने वाली रोशनी से दरख्त तो जल गए, लेकिन शहजादा ज़मान सही हालत में नजरों से कैसे ओझल हो गया। सब परेशान थे कि महल वापस पहुंचकर वो बादशाह को क्या जवाब देंगे। महल में मलका और बादशाह कान अपने बेटे शहजादा ज़मान का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने जलाल और मुहाफिजों के साथ शहजादा ज़मान को ना देखा तो बादशाह ने बड़ी फिक्रमंदी से पूछा, हमारा बेटा शहजादा ज़मान कहाँ है और आप लोग इतनी देर से क्यों आए हैं? जलाल ने बढ़कर बड़े दुख भरे अंदाज में शहजादा ज़मान के गुम होने का तमाम वाकया कह सुनाया। ये सुनकर मलका का तो बुरा हाल हो गया और बादशाह भी बरसों का बीमार नजर आने लगा। बादशाह ने नमनाक आंखों से कहा, जलाल, अब हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। खुदा जाने हमारे बेटे को कौन सी मुसीबत ने आ घेरा है। जलाल ने बादशाह को तसल्ली देते हुए कहा, आलम पनाह, आप फिक्र ना करें। कुदरत को मंजूर हुआ तो शहजादा हजूर हम तक जल्द पहुंच जाएंगे। जलाल ने बात को जारी रखते हुए कहा, आलम पनाह, चूंकि शहजादा ज़मान के अचानक हमसे जुदा होने की इत्तला आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था,
اس لیے مجھے واپس آنا پڑا۔ اب آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنے پیارے اور عزیز دوست کی تلاش میں جاؤں اور اس آتشی پرندے سے شہزادے کو آزاد کرا لاؤں۔ بادشاہ نے یہ بات سن کر کہا، جلال، ہمیں معلوم ہے کہ تم ایک جرأت مند اور بہادر نوجوان ہو۔ اس کے علاوہ تم ہمارے بیٹے شہزادہ زمان سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہو، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ ہم تمہیں بھی اپنے بیٹے کی طرح چاہتے ہیں۔ جلال نے کہا، عالم پناہ شہزادہ زمان میرے بھائی ہیں، اگر بھائی بھائی کے پیچھے نہیں جائے گا تو اور کون جائے گا؟ اس لیے آپ مجھے شہزادہ زمان کی تلاش میں جانے سے نہ روکیں۔ بادشاہ نے جلال کی باتیں سنی تو اسے قدرے اطمینان ہوا۔ اس نے کہا، جلال، اگر تم یہی چاہتے ہو تو ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ قریب کھڑے ہوئے محافظوں میں سے ایک بوڑھا محافظ آگے بڑھا اور بولا، عالم پناہ، اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ بادشاہ نے غمزدہ آواز میں کہا، ہاں ہاں کہو عاقل، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہارے قیمتی مشوروں سے ہم پہلے بھی مستفید ہو چکے ہیں۔ عاقل نے کہا، عالم پناہ، جلال کا انجانی منزل کی طرف جانا جہاں خطرناک ہے وہاں بے سود بھی ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ خطرناک آتشی پرندہ شہزادہ حضور کو کہاں لے گیا ہے۔ ویسے بھی اب کافی رات ہو چکی ہے، میری رائے ہے کہ صبح ہو لینے دی جائے، اور اس کام کے لیے سب سے زیادہ اچھا مشورہ علی بابا کا ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے حیرت اور تعجب سے پوچھا، یہ علی بابا کون ہے؟ عاقل نے بتاتے ہوئے کہا، عالم پناہ، شہر کے شمال مغربی پہاڑی سلسلے میں مشرق کی جانب ایک سرخ پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر ایک غار ہے، ایک بہت نیک پرہیزگار بزرگ رہتے ہیں جو ہر وقت عبادت الہی میں لگے رہتے ہیں، انہی کا نام علی بابا ہے۔ علی بابا علم نجوم سے بھی اچھی طرح واقف ہیں، ہزاروں لوگ فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے رہتے ہیں، گمشدہ چیزوں کے بارے میں بتا دینا تو ان کے لیے معمولی بات ہے۔ جلال نے جب یہ باتیں سنی تو اسے یقین ہو گیا کہ علی بابا کی رہنمائی میں وہ جلد ہی شہزادہ زمان تک پہنچ جائے گا۔ اس نے عاقل سے کہا، کیا ہم اسی وقت علی بابا سے نہیں مل سکتے؟ عاقل نے جلال کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں جلال میاں، رات کافی ہو چکی ہے، ہم اس وقت علی بابا سے بالکل نہیں مل سکتے۔ وہ صبح سورج نکلنے کے 1 گھنٹے بعد صرف 2 گھنٹوں کے لیے لوگوں سے ملنے کے لیے غار سے باہر آتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، عاقل، ہم علی بابا کو محل میں ہی عزت و احترام سے بلوا لیں گے۔ عاقل نے مؤدبانہ انداز میں کہا، عالم پناہ، گستاخی معاف، میرے خیال میں وہ یہاں آنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں گے، وہ اپنے غار سے کہیں اور آتے جاتے نہیں۔ بادشاہ نے کہا، عاقل، اس وقت ہم ضرورت مند ہیں اور بیٹے کی جدائی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے، اس لیے کل صبح ہوتے ہی ہم تمہیں اور جلال کو ہمراہ لے کر علی بابا کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ جلال نے بادشاہ کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا، عالم پناہ، علی بابا سے مل کر خدا نے چاہا تو ہم ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرے دن صبح ہونے سے پہلے بادشاہ کان، جلال، عاقل اور دیگر کئی محافظوں کے ساتھ شہر کے شمال مشرق کی جانب پھیلے ہوئے پہاڑی سلسلے کی طرف روانہ ہوا۔ سب شہزادہ زمان کی بازیابی کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی کودنے کے لیے تیار تھے۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے، اس لیے انہیں زیادہ دقت نہ اٹھانی پڑی۔ 2 گھنٹوں کے مسلسل سفر کے بعد اس سرخ پہاڑی پر پہنچ گئے جس پر علی بابا رہتے تھے۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ کان نے دیکھا کہ ایک غار کے دہانے کے قریب ایک بہت بڑے پتھر پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید ہیں، ایک ہاتھ میں تسبیح ہے، سر جھکائے آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہے ہیں، اور ان کے ارد گرد لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت متاثر ہوا، کیونکہ وہاں تو اس کے دربار سے بھی زیادہ رونق تھی۔ بادشاہ جلال، عاقل اور ان کے دوسرے ساتھی بڑے ادب سے علی بابا کے قریب جا رہے تھے کہ اچانک علی بابا نے آنکھیں کھولی اور تسبیح والے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے کہا، آؤ آؤ بادشاہ کان، آج ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا، تم اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان ہو۔ یہ سن کر بادشاہ اور دوسرے سب لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ ضرور بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ بادشاہ ادب سے 2 زانو ہو کر علی بابا کے قریب بیٹھ گیا اور کہا، علی بابا، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، مہربانی فرما کر ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم اپنے جگر کے ٹکڑے شہزادہ زمان کو پا سکیں۔ علی بابا نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، کان، پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، خدا بہتری کرے گا۔ بادشاہ نے بے چینی سے پوچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علی بابا نے کہا، کان، چونکہ تم ایک انصاف پسند اور رعایا سے محبت کرنے والے بادشاہ ہو، اس لیے ضروری ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں۔ تو سنو،
जो आतिशी परिंदा अपने जिस्म से निकलने वाली रोशनी की ताकत से शहजादा जमान को अपने साथ लेकर गया है, वो जादूगरों का बादशाह साम जादूगर है। उसने आतिशी परिंदे का रूप धारा है। बाबा जी, लेकिन साम जादूगर की हमारे साथ क्या दुश्मनी है, और वो मेरे दोस्त शहजादा जमान को क्यों उठाकर ले गया है? जलाल ने पहली मर्तबा अली बाबा को मुखातिब करते हुए कहा। अली बाबा ने जलाल से कहा, बेटे जलाल, साम जादूगर की दुश्मनी तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि देवों के बादशाह गुलफाम देव के साथ है। चूंकि वो अपने जादू के जोर से गुलफाम देव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो उसे शहजादा जमान के हाथों हलाक करवाना चाहता है। साम जादूगर ने अपने जादू के जरिए ये पहले ही मालूम कर लिया है कि दुनिया में सिर्फ शहजादा जमान ही गुलफाम देव को कत्ल कर सकता है। अली बाबा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, शहजादा जमान एक बहादुर और नेक दिल नौजवान है। वो साम जादूगर का कहा नहीं मानेगा। वो किसी बेगुनाह पर जुल्म करना गुनाह समझता है। उस पर साम जादूगर उसे कई मुसीबतों पर डाल देगा और शहजादे को उन मुसीबतों में से निकालना बहुत जरूरी है। जलाल ने कहा, अली बाबा, आप मेरी मदद फरमाएं। मैं अपने दोस्त को साम जादूगर की कैद से जरूर छुड़ा लाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। अली बाबा ने कहा, ठीक है जलाल बेटे, तुम्हारी इन बातों से हमें अंदाजा होता है कि तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब लौटोगे। रास्ते की दुश्वारियों और मुश्किलात से अगर तुम ना घबराए तो जल्द ही शहजादा जमान अपने महल में होगा। ये कहकर अली बाबा गार के अंदर गए और जब वापस आए तो उनके हाथों में एक तलवार और एक गेंद थी। उन्होंने ये दोनों चीजें जलाल को देते हुए कहा कि ये तलवार तुम्हें हर किस्म के जादू के असर से भी बचाएगी और ये गेंद तुम्हारे रास्ते के लिए रहबरी करेगी। इसके बाद वो बोले, तुम अपना सफर उसी जगह से शुरू करोगे जहाँ से शहजादा जमान आतिशी परिंदे की वजह से तुमसे जुदा हुआ था। जलाल ने अली बाबा से तलवार और गेंद लेकर उनका शुक्रिया अदा किया। बादशाह ने भी उनका बड़ी अकीदतमंदी से शुक्रिया अदा किया और वापस महल की जानिब रवाना हुए। बादशाह जलाल और उनके दूसरे साथी जब महल में पहुंचे तो उस वक्त तक शहजादे का गुम होना सारे मुल्क में मशहूर हो चुका था। हर शख्स शहजादे के लिए जान की बाजी लगाने के लिए तैयार था और कई एक तो बादशाह और शहजादा जमान से वालिहाना चाहत के तहत शहजादे की तलाश में फौरन निकल खड़े हुए। लेकिन जाहिर है जब किसी को मंजिल की खबर ही ना थी तो वो भला अपने मकसद में कामयाब कैसे हो सकता है। इसलिए उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। बादशाह ने शहजादे के दोस्त जलाल को बड़ी दुआओं के साथ शहजादे की तलाश में रवाना किया। जलाल ने उस जगह पहुंचकर जहां से साम जादूगर आतिशी परिंदे के रूप में शहजादा जमान को कैद करके ले गया था, अली बाबा की दी हुई गेंद जमीन पर डाली तो वो जनूब की समत लुढ़कने लगी। वो मुसलसल 3 रोज से उस गेंद के ताकुब में सफर करता रहा। वो दिन को सफर करता और रात को गेंद उठाकर किसी महफूज जगह पर आराम कर लेता था। वो जंगलों, पहाड़ों और मैदानों से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस वक्त भी गेंद उसके सामने आगे की तरफ लुढ़क रही थी। रेगिस्तानी इलाका शुरू हो रहा था। दिन का पहला पहर होने की वजह से मौसम अच्छा था, इसलिए वो तेजी से मंजिले मकसूद की तरफ बढ़ रहा था। जो जो सूरज ऊपर होता गया, मौसम में शिद्दत पैदा होती गई। जलाल को अब तक कोई खास मुश्किल पेश ना आई। खाने पीने की चीजें वाफर मिकदार में उसके पास थीं। सफर के दौरान उसके लिए सबसे हैरान कुन बात यह रही कि वो गेंद जिसके जरिए मंजिल की जानिब जा रहा था, इस तरह उसके आगे आगे जा रही थी जैसे कोई जिंदा चीज हो। टीले आते तो वो उन पर चढ़ती चली गई। जंगल से गुजर हुआ तो वो उछल उछल कर अपना रास्ता बनाती जाती। इस वक्त सूरज जलाल के ऐन सर पर चमक रहा था। रेगिस्तान की दोपहर तो खुदा की पनाह, रेत ऐसी गर्म हो जाती है कि इस पर पाँव रखना महाल हो जाता है। जलाल का इस वक्त गर्मी से बुरा हाल था। लगातार सफर की वजह से घोड़ा भी थक गया था। इस सख्त गर्मी ने उसकी हालत गैर कर दी थी, इसलिए सफर की रफ्तार बहुत सुस्त हो गई। जलाल का हलक प्यास की वजह से खुश्क हो रहा था। उसने घोड़े की पीठ से पानी का थैला उतारा। थैले में सिर्फ इतना पानी था कि जलाल उससे अपनी प्यास बुझा सकता था। उसने आधा पानी खुद पिया और आधा घोड़े को पिला दिया। पानी पीने के बावजूद जलाल के लिए गर्मी बर्दाश्त से बाहर थी। उसका जिस्म पसीने से शराबोर था। वो हैरान था कि क्या करे। उसके ख्याल में सफर इतना ज्यादा न था, लेकिन मुसलसल कई रोज सफर करने पर भी अभी उस मकाम की कोई खबर न थी जहां उसने पहुंचना था। और ये ख्याल भी उसका गलत निकला कि शाम होने से पहले वो इस रेगिस्तान को अबूर कर जाएगा। अभी तो हद नजर रेत ही रेत थी।
خدا خدا کر کے سورج مغرب میں جا چھپا تو گرمی قدرے کم ہوئی، لیکن ریت اب بھی جل رہی تھی۔ جلال نے سوچا کہ آج رات کو آرام کرنے کی بجائے سفر کیا جائے۔ 4 گھنٹے گزرنے کے بعد موسم میں بالکل تبدیلی آ گئی۔ اب گرمی کی جگہ سردی نے لے لی تھی۔ ریت ٹھنڈی ہو کر برف کی مانند ہو گئی تھی۔ دن کی گرمی کو تو کسی نہ کسی طرح جلال نے برداشت کر لیا تھا، لیکن رات کی کڑاکے کی سردی سے اس کے دانت بج رہے تھے اور اس کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ یہی حال گھوڑے کا تھا۔ جسم میں حرارت پیدا کرنے کے لیے جلال نے یہ ترکیب نکالی کہ گھوڑے کو تیز دوڑانا شروع کر دیا۔ اس سے گھوڑے کی کپ کپاہٹ تو کچھ کم ہو گئی، لیکن اسے ہوا کی تیزی اور ٹھنڈک نے سن کر دیا۔ پھر اس کے لیے ایک نئی مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ مسلسل دوڑنے اور جاگنے کی وجہ سے گھوڑا اچانک گرا اور مر گیا۔ یہ دیکھ کر تو جلال کو مایوسیوں نے گھیر لیا کہ وہ اب شاید اپنے دوست شہزادہ زمان کو سام جادوگر کی قید سے آزاد نہ کروا سکے گا، لیکن وہ چونکہ اپنے دوست کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا، اس لیے اس نے گھوڑے پر موجود تمام سامان کو بھی وہیں چھوڑا اور صرف وہ تلوار جو اسے علی بابا نے دی تھی لے کر گیند کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے بھاگنے کا اسے یہ فائدہ ہوا کہ اس کا جسم گرم ہو گیا اور سردی کی زیادتی کچھ کم ہو گئی۔ کھانے پینے کی چیزیں چونکہ سب ختم ہو گئی تھیں، اس لیے بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ بھاگ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں رکا یا رفتار سست کی تو بھوک کے علاوہ سردی کے ہاتھوں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ گھوڑے کے مرنے کے بعد وہ ساری رات بھاگتا رہا۔ ابھی دوسری صبح کے سورج نے مشرق سے اپنا منہ نکالا ہی تھا کہ وہ اس خوفناک ریگستان کو عبور کر چکا تھا۔ ریگستان کے ختم ہونے کے بعد اونچے اونچے ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس بات نے تو اسے تعجب میں ڈال دیا کہ ٹیلوں پر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ آدھ گھنٹہ چلنے کے بعد وہ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں ہر طرف پھلدار درخت تھے۔ جلال نے یہاں سے جی بھر کر پھل کھائے، جس سے اس کے جسم میں جان آئی، اور کچھ پھل آئندہ کے لیے اس نے اپنے ساتھ لے لیے۔ جلال کو گھر سے چلے ہوئے 6 روز ہو چکے تھے، لیکن ابھی اس کو اس بات کا علم نہ ہو سکا تھا کہ سام جادوگر کا ٹھکانہ کہاں ہے، اور وہ یہ سوچ کر تو اور بھی پریشان ہو جاتا کہ خدا جانے ظالم سام جادوگر نے شہزادہ زمان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ اس کا دل یہ چاہتا تھا کہ اس کے پر لگ جائیں اور وہ اڑ کر سام جادوگر تک پہنچ جائے اور پھر اسے ایسی سزا دے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے۔ راستے کی مشکلات جلال کے لیے بڑی تکلیف دہ تھیں، لیکن دوست کی چاہت اس کے اندر نیا ولولہ اور جوش پیدا کر دیتی تھی۔ اب اس کے راستے میں ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا حائل تھا۔ دریا کا پانی شور مچاتا جھاگ اڑاتا شمال سے جنوب کی جانب تیزی سے بہہ رہا تھا۔ جلال حیران تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ دریا کے پانی کے بہاؤ سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اسے تیر کر پار کرنا کتنا مشکل ہے۔ ابھی وہ اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک جانے کہاں سے آ کر ایک سیاہ رنگ کے عجیب و غریب درندے نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس خوفناک خون خوار درندے کی 4 آنکھیں اور 8 بازو تھے، اور اس کے بازو اتنی تیزی سے کام کر رہے تھے کہ ان پر نظر نہیں جمائی جا سکتی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی بڑی بڑی انگلیوں پر لمبے لمبے ناخن چمک رہے تھے۔ اس غیر متوقع حملے کی وجہ سے جلال اچھل کر دور جا گرا۔ دریا کا کنارہ ہونے کی وجہ سے زمین نرم تھی، اس لیے اسے چوٹ تو نہ آئی، البتہ وہ اس خون خوار درندے کی خوفناک شکل دیکھ کر ہی ڈر گیا تھا۔ قریب تھا کہ وہ درندہ دوبارہ حملے کے بعد اپنے 8 ہاتھوں سے اس کے جسم کو دبوچ کر ہلاک کر دیتا۔ جلال بڑی پھرتی سے اٹھا۔ جان بچانے کا اب اس کے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ وہ بھاگ کر دریا کے پانی میں کود جائے، اور پانی میں چھلانگ لگانا ہی چاہتا تھا کہ ایک بہت بڑے اور دہشتناک مگرمچھ کو منہ کھولے اپنی جانب آتے دیکھا۔ مگرمچھ کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو جلال بہت گھبرایا کہ اب کدھر جائے، کہ اسی وقت اس 4 آنکھوں والے درندے نے لمبی جست لگا کر اس پر حملہ کر دیا۔ اس دفعہ بھی جلال نے بڑی چستی دکھائی اور اس کے وار سے صاف بچ گیا۔ اس درندے کا اس کے بعد کا حملہ بہت خطرناک تھا۔ اگر اس کا ہاتھ بے خیالی میں اس تلوار پر نہ پڑ جاتا جو اسے علی بابا نے دی تھی تو اس کا ہلاک ہو جانا یقینی تھا۔ اس نے تلوار نکال کر بڑی چالاکی کے ساتھ اس خوفناک درندے کے پہلو کی طرف سے حملہ کیا۔ پہلا وار تو اس کا خطا گیا، لیکن تلوار کا دوسرا وار ٹھیک اس کے پتھر جیسے سر پر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ایک زور کا چھناکا ہوا اور اس کا سر ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں بکھر گیا۔ جلال سمجھ گیا کہ اس درندے کا اس آسانی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا علی بابا کی دی ہوئی اس تلوار کا کمال ہے۔ درندے کے ختم ہونے کے بعد اب پھر اس کے سامنے دریا کو عبور کرنے کا مسئلہ تھا۔ وہ گیند جس کی رہبری میں وہ یہاں تک پہنچا تھا
अचानक एक धमाके के साथ फट गई और धुएं का एक बहुत बड़ा मरगुला सा उठा। थोड़ी देर बाद जब धुआं चटा तो जलाल ने देखा कि एक नन्हा सा बोना, जिसका कद ज्यादा से ज्यादा 1.5 बालिश्त होगा, सामने खड़ा एक टांग पर नाच रहा है। पहले तो बोने को देखकर जलाल को बड़ी हैरत हुई, लेकिन उसका नाच देखकर उसे हंसी आई। बोना यूं तो चलते फिरते छोटे और नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह बड़ा खूबसूरत था, लेकिन उसके कान ऊपर की तरफ सर से ज्यादा बुलंद थे। उसने सर पर फुंदे वाली टोपी रखी हुई थी। लिबास सुर्ख और चमकीले कपड़े का था। जूता शहजादों जैसा था और उस पर मोती तारे टांके हुए थे। नाचते नाचते ना जाने बोने को क्या सूझी, उसने सर नीचे और पांव ऊपर करके हाथों के सहारे इधर उधर टहलना शुरू कर दिया। बोने को इस हालत में देखा तो जलाल हंसी से लोटपोट हो गया। अगर कोई और होता तो वो भी उसकी हरकत पर अपनी हंसी ना रोक सकता। जलाल को बहुत ज्यादा हंसते देखकर बोना सीधा खड़ा हो गया और बोला, मेरा नाम अंगू है और तुम इतना ज्यादा क्यों हंस रहे हो? उसकी आवाज ने तो जलाल को और भी हैरत में डाल दिया, क्योंकि उसके कद की तरह उसकी आवाज बारीक लेकिन बहुत ज्यादा साफ थी और वो आम आदमियों की तरह बोल रहा था। जलाल ने हंसी रोकते हुए कहा, अंगू मियाँ, मुझे तुम्हारी दिलचस्प हरकतों पर हंसी आ रही है। अंगू ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, मैं कौन सी हरकत कर रहा था? 1 माह बाद जागा हूँ, बस थोड़ी सी वर्जिश कर रहा था। बोने की इस बात पर तो वो इतना हंसा कि उसकी सारी थकावट जाती रही। अचानक जलाल के दिमाग को शहजादा ज़मान की याद ने आ घेरा। उसने बोने से कहा, मेरा ख्याल है कि तुम आली बाबा की दी हुई गेंद में से निकले हो। अंगू बोने ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं गेंद में से निकला हूँ। रास्ते में दरिया हायल होने की वजह से हम पहले की तरह सफर जारी नहीं रख सकते थे, इसलिए मुझे असली सूरत में आना पड़ा। इसलिए मैं तुम्हें उठाकर दरिया के पार ले जाऊंगा। यह सुनकर जलाल को और भी हंसी आ गई कि ये नन्हा मुन्ना सा बोना भला उसे उठा लेगा कैसे? वो तो उसे हिला भी नहीं सकता। अंगू शायद समझ गया था, इसलिए उसने जलाल से कहा, तुम्हें यकीन नहीं आया तो लो पकड़ो मेरी उंगली। छोटे बच्चे जिस तरह बड़े की उंगली पकड़कर चलते हैं, उसी तरह जलाल ने भी झुककर अंगू की नन्ही मुन्नी सी उंगली थाम ली। फिर तो सचमुच जलाल हैरत ज़दा रह गया, क्योंकि अंगू के साथ वो दरिया के पानी की सतह पर इस तरह जा रहा था जैसे हमवार रास्ते पर चल रहा हो। इस तरह वो आसानी से दरिया अबूर कर गया। हैरत की बात यह कि इस खौफनाक मगरमच्छ और किसी दरियाई जानवर ने भी उनके करीब आने की कोशिश नहीं की। दरिया के बाद फिर पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया। पहाड़ी रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार था और कहीं किसी जिंदा चीज का नामो निशान तक न था, लेकिन अंगू बोने का साथ होने की वजह से जलाल का दिल लगा रहा। इसके अलावा अंगू की अजीबोगरीब हरकतें और शरारतें उसे हंसा हंसा कर लोट पोट कर देती थीं। अनजानी राह की मुश्किलात में भी अंगू ने उसकी बड़ी मदद की। अंगू अपनी छुपी हुई ताकतों के जरिए उसकी हर मुश्किल को चंद लम्हों में आसानी से तब्दील कर देता। 2 दिन के सफर के बाद वो एक ऐसी वादी में जा पहुंचा जहां हर तरफ हल्का हल्का अंधेरा था और सैकड़ों धुएं के मरगुले उड़ते फिर रहे थे, जिसकी वजह से हल्का अंधेरा कभी गहरे गुप्त अंधेरी में बदल जाता था और कभी आसपास के पहाड़ पौधे वगैरह नजर आने लग जाते थे। जलाल आगे बढ़ता जा रहा था। एक दफा जब अंधेरा छटा तो अचानक उसकी नजर एक गार के छोटे से धाने पर पड़ी, जिस पर लोहे का जंगला था और जंगले की दूसरी तरफ उसका प्यारा दोस्त शहजादा ज़मान जंगले की सलाखों को पकड़कर बेचैनी के आलम में खड़ा था। शहजादे को देखकर जलाल के मुंह से खुशी की एक हल्की सी चीख निकल गई और वो दीवानों की तरह जंगले की जानिब भागा। भागने के दौरान वो कई बार ठोकर खाकर गिरा भी, लेकिन जल्द ही शहजादा ज़मान के सामने पहुंच गया। शहजादा ज़मान उसे देखकर हैरत और खुशी से बोला, जलाल, जलाल ये तुम हो? मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। लेकिन उसके फौरन बाद वो गमगीन आवाज में बोला, नहीं नहीं जलाल, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तो मुसीबत में गिरफ्तार हूँ, तुम्हें देखते ही फौरन हलाक कर देगा। वो इंसानों का जानी दुश्मन है और अपने मुकाबले में किसी को कभी नहीं देख सकता। मैं तो गिरफ्तार हूँ, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं देखना चाहता। वो बड़ा जालिम जादूगर है, उसने मुझे बहुत अजियत दी है। वो आज तक बहुत से आदमियों को मौत की नींद सुला चुका है। जलाल ने शहजादा ज़मान को तसल्ली देते हुए कहा, शहजादे तुम फिक्र ना करो, मैं अभी तुम्हें इस कैद खाने से आज़ाद कराता हूँ। इसके बाद जलाल ने उस जंगले को जिसके पीछे शहजादा कैद था खोलने और तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतना मजबूत था कि अपनी जगह से हिला तक नहीं। जलाल इस कोशिश में पसीने में नहा गया। ये हालत देखकर जलाल ने शहजादे से कहा, तुम फिक्र मत ना हो, मेरे साथ अंगू है, मैं उससे पूछता हूँ। मुझे उम्मीद है वो इसके लिए ज़रूर कोई ना कोई तरकीब बताएगा।
اور جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں انگو غائب تھا۔ البتہ انگو کی آواز آئی، جلال تم شہزادہ زمان تک پہنچ گئے ہو، میرا کام یہاں ختم ہو گیا ہے، اب تم اپنی بہادری اور عقل مندی سے کام لے کر شہزادے کو آزاد کراؤ۔ اچھا میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ جلال نے بھی جواب میں خدا حافظ کہا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اس جنگلے کو توڑنے یا اپنی جگہ سے ہٹانے کی کوشش میں لگ گیا جس کے پیچھے شہزادہ قید تھا، لیکن پہلے کی طرح اسے اس بار بھی ناکامی ہوئی۔ وہ بہت پریشان تھا کہ کیا کرے۔ ادھر شہزادہ بھی اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ یہاں سے چلا جائے، اگر سام جادوگر آ گیا تو وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، لیکن جلال بھلا اپنے دوست کو یہاں چھوڑ کر واپس کیسے جا سکتا تھا؟ وہ اسی کے لیے تو ہزاروں مصیبتیں جھیل کر یہاں تک پہنچا تھا۔ اچانک جلال کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر کوشش کی جائے تو تلوار سے جنگلے کی ایک دو سلاخوں کو کاٹ کر شہزادے کو آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ جلال کے پاس علی بابا کی دی ہوئی تلوار تھی، اس نے اسے نکالا اور اسے ایک سلاخ پر رکھ کر سلاخ کو کاٹنا چاہتا تھا کہ اچانک زور کا دھماکہ ہوا۔ جلال اور شہزادہ دونوں دھماکے سے گر پڑے۔ جلال جب سنبھل کر اٹھا تو اس نے دیکھا جنگلے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے اور شہزادہ آزاد تھا۔ شہزادے نے بیتابی کے عالم میں بڑھ کر جلال کو گلے لگا لیا۔ بہت دنوں سے بچھڑے ہوئے دوست اس وقت بہت خوش تھے۔ شہزادے نے کہا، جلال اب یہاں سے جلدی چلنے کی تیاری کرو۔ سام جادوگر انہی پہاڑوں کے کسی غار میں اپنی شیطانی قوتوں کے ساتھ رہتا ہے، اگر وہ آ گیا تو کوئی نئی مصیبت نہ پیدا ہو جائے۔ شہزادہ زمان اور جلال واپسی کے لیے بڑی تیزی سے بھاگتے ہوئے پہاڑ پر چڑھتے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد جب وہ اوپر پہنچے تو دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کے سامنے ایک بہت لمبے قد کا ڈراؤنی شکل والا آدمی ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا اور کہے لگا رہا تھا۔ شہزادہ زمان نے جلال کو بتایا کہ یہی سام جادوگر ہے۔ جادوگر نے گرجدار آواز میں کہا، شہزادہ زمان میرے لیے تمہاری زندگی بہت ضروری ہے، اس لیے میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، البتہ تمہارا یہ دوست جو تمہیں میری قید سے آزاد کروانے آیا ہے، اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جلال نے جب یہ سنا تو تلوار نکال کر جادوگر کی طرف لپکتے ہوئے کہا، ظالم جادوگر سمجھ لے کہ تیرے ظلم کا آج آخری دن ہے، میں تلوار سے تیری گردن اڑا کر تیرا قصہ ہی تمام کر دوں گا۔ جلال کی باتیں سن کر جادوگر نے ایک زور کا کہا لگایا۔ اس سے قبل کہ جلال اس کے قریب آئے منہ میں کچھ بڑبڑا کر پھونک جو ماری تو آسمان پر ہر طرف سانپ ہی سانپ تیرنے لگے اور سب سانپ ایک دم زمان کی طرف لپکے۔ شہزادہ زمان اور جلال یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو بہت خوف زدہ ہوئے، لیکن جلال نے سانپوں کو کاٹ کر ادھر ادھر پھینکنے کے لیے تلوار کو سر سے اونچا کیا تو وہ تمام سانپ پھول بن کر شہزادہ زمان اور جلال کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سام جادوگر بہت گھبرایا۔ اس نے اپنے جادو کا ایک اور وار جلال پر کیا۔ اس بار اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل کر جلال کی طرف لپکے، لیکن ان کا بھی سانپوں جیسا حشر ہوا۔ جلال سمجھ رہا تھا کہ یہ سب خدا کی مہربانی اور اس تلوار کا کرشمہ ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ سام جادوگر کو اپنے وار خالی جاتے دیکھ کر بڑا غصہ آیا اور اس نے غصے میں اپنا بازو بلند کیا۔ بازو بلند کرتے ہی ایک تلوار اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ تلوار لے کر ایک خون خوار درندے کی طرح گرجتا ہوا جلال کی طرف لپکا اور اس پر تلوار کا وار کر دیا۔ جلال بھی ہر صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا، اس لیے اس نے بھی پلک جھپکنے میں اس کے وار کو روکا۔ تلواروں کے ٹکرانے کی آواز گونجی، پھر تو دونوں طرف سے وار پر وار ہونے لگے۔ جلال ایک ماہر شمشیر زن تھا، اسے سام جادوگر سے مقابلہ کرتے ہوئے پوری طاقت صرف کرنا پڑ رہی تھی۔ شہزادہ زمان قریب ہی کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جلال اب کافی تھک چکا تھا، لیکن جادوگر کے تلوار چلانے کی رفتار میں اب بھی پہلے کی سی تیزی تھی۔ جلال تھکاوٹ کی وجہ سے اب زیادہ حملے نہیں کر رہا تھا، لیکن اپنے اوپر ہونے والے تمام حملوں کو روک رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ عین پہاڑ کے کنارے پر پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر شہزادہ زمان بہت گھبرایا اور چپکے سے آگے بڑھا اور سام جادوگر کی پشت کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سام جادوگر اس سے بے خبر تھا۔ جلال اس پر اس طرح حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ جیسے ہی جلال پیچھے ہوتا گیا، جلال پہاڑوں سے نیچے ہزاروں فٹ گہرائی میں جا گرتا اور مر جاتا کہ اچانک شہزادہ زمان نے جادوگر کی کمر کو پکڑ کر ایک زور کا جھٹکا تو دیا تو سام جادوگر جلال کی دائیں جانب سے لڑکتا ہوا نیچے جا گرا۔ گرتے گرتے اس کی چیخ بہت بھیانک تھی جس سے فوراً ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ جلال پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ شہزادہ زمان نے اس کا ہاتھ پکڑا
और कहा, जलाल जल्दी आओ ताकि जल्द अज जल्द इस मनहूस इलाके से बाहर निकल जाएं। वो भागते हुए पहाड़ की दूसरी तरफ ढलान में उतरते चले गए। शहजादा जमान और जलाल 2 दिन बगैर आराम किए लगातार सफर करते रहे। उस वक्त वो एक सरसब्ज घने जंगल में थे और बहुत ज्यादा थक चुके थे। इसके अलावा नींद से भी उनकी आंखें बोझल हो रही थीं। जलाल ने वापसी के लिए वो रास्ता इख्तियार नहीं किया था जिससे वो यहाँ तक पहुंचा था, क्योंकि उस रास्ते के सहरा को बगैर सवारी के अबूर करना अब उसके लिए नामुमकिन था। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो इस खतरनाक सहरा से जिंदा सलामत निकल आया था। दोनों एक दरख्त के नीचे बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। वो थकावट और नींद के बावजूद सोना नहीं चाहते थे, क्योंकि ना जाने कब कोई जंगली जानवर उन पर हमला कर दे। शहजादा जमान ने जलाल से कहा, जलाल मैं तुम्हारा किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं कि तुमने हजारों मुसीबतें उठाकर मुझे साम जादूगर की कैद से आज़ाद करवाया है। जलाल ने हंसते हुए कहा, शहजादे यूं तो हर इंसान का फर्ज है कि वो दूसरे के दुख को अपना दुख समझे। तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम्हारे लिए अगर मुझे जान भी कुर्बान करना पड़ती तो दुरेग ना करता। वैसे भी अगर देखा जाए तो हकीकतन तुमने मेरी जान बचाई है। अगर ऐन वक्त पर तुम साम जादूगर को पहाड़ से नीचे धक्का ना दे देते तो अब मैं अगले जहानों में पहुंचा हुआ होता। इसके बाद शहजादा जमान के पूछने पर जलाल ने अपने सफर के तमाम हालात सुनाए और जब अंगू बोने का जिक्र आया तो शहजादा जमान बहुत हंसा। जलाल ने अपने तमाम हालात और अली बाबा के दिए हुए तोहफों, गेंद और तलवार के बारे में भी बताने के बाद कहा, हाँ तो शहजादे तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या बीती। शहजादा जमान ने अपने बारे में बतलाते हुए कहा, जलाल आतिशी परिंदा मुझे घोड़े समेत इन्हीं पहाड़ों पर ले आया था जहाँ से भागकर हम आए हैं। वो आतिशी परिंदा दरअसल खुद जादूगर साम था। वो मुझे पहाड़ों के अंदर बने हुए अपने खूबसूरत महल में ले गया। उसने मेरे घोड़े को अपने जादू के जोर से पत्थर का मुजस्समा बनाकर महल के एक कोने में खड़ा कर दिया। ये देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उस पर साम जादूगर ने कहा, शहजादे फिक्र की कोई बात नहीं, तुम 2-4 रोज मेरे मेहमान रहोगे और जब वापस जाने लगोगे तो तुम्हें तुम्हारा घोड़ा जिंदा हालत में वापस मिल जाएगा। 3 रोज तक तो मेरी खूब मेहमानदारी हुई। चौथे रोज साम जादूगर ने आकर कहा, शहजादे तुम मेरा एक काम कर दो, इसके बाद मैं तुम्हें शुक्रिया और इज्जत के साथ तुम्हारे मुल्क में पहुंचा दूंगा। मेरे पूछने पर उसने बतलाया कि द्योओं का बादशाह गुलफाम द्यो बहुत ताकतवर है। मुझे अपने जादू के जोर से मालूम हुआ है कि तुम उसको मुकाबले में शिकस्त देकर हलाक कर सकते हो। अगर गुलफाम द्यो हलाक हो जाए तो उसके तिलिस्मी मोती जो उसके कब्जे में हैं मैं हासिल कर लूंगा। इसके बाद सारी दुनिया पर मेरी शहनशाहियत होगी। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन आदमी बन जाऊंगा। साम जादूगर की बातें सुनकर मैंने कहा, मैं किसी बेगुनाह के खून से हाथ रंगना नहीं चाहता। इस पर उसे गुस्सा आ गया और मुझे कैद खाने में डाल दिया। उसने 1000 तरह के हीले बहाने करके मुझसे अपनी बात मनवाने की कोशिश की, लेकिन मैं ना माना और अब वो जालिम अपने जुल्मों के साथ मौत के मुंह में जा चुका है। जलाल ने शहजादे की तमाम बातें सुनकर कहा, शहजादे तुमने बिल्कुल ठीक किया है। हमारी गुलफाम देव से कोई दुश्मनी नहीं और फिर जालिम का साथ देना भी बहुत बड़ा जुल्म है। इसी तरह बातें करते करते वो वहीं बैठे बैठे सो गए। थके हुए तो थे ही, इसलिए जल्द ही खर्राटे लेने लगे। उन्हें अभी सोए हुए 4-5 घंटे ही हुए थे कि अचानक किसी चीज की आहट से शहजादा जमान की आंख खुल गई। चांद की चांदनी हर तरफ फैली हुई थी। क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा सांप फुनकारता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। सांप जब कुछ करीब आया तो शहजादा जमान हैरत ज़दा रह गया था, क्योंकि उस सांप का मुंह बकरी के चेहरे से मुशाबा था और सर पर 2 सींग भी थे। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि उसकी बल खाती हुई दुम में एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा फंसा फड़फड़ा रहा था और औरत की आवाज में रो रहा था। एक लम्हे के लिए तो शहजादे के जहन में कुछ ना आया कि वो क्या करे। वो अजीबोगरीब सांप बदस्तूर उनकी जानिब बढ़ता चला रहा था और करीब था कि वो सोए हुए जलाल पर हमला कर दे कि शहजादा जमान ने बड़ी फुर्ती से जलाल की कमर से बंधी हुई तलवार को उतारा और एक लम्हा जाया किए बगैर उस सांप पर वार कर दिया। सांप भी उससे गाफिल नहीं था। वो उछला और दूर जा गिरा। शहजादे का वार खाली गया। सांप के गिरने से उसकी दुम की गिरफ्त में फंसा हुआ परिंदा आजाद होकर करीब एक दरख्त की शाख पर जा बैठा। शहजादा तलवार लेकर दोबारा तेजी से मुड़ा तो सांप उछलकर अपनी दुम के सहारे सीधा खड़ा हो गया। बहुत ज्यादा लंबा होने की वजह से उसका बड़ा सा सींगों वाला सर शहजादा जमान की तलवार से बहुत ऊंचा झूल रहा था। इस दौरान सांप ने कई बार कोशिश की कि वो शहजादे की गर्दन अपने दांतों की गिरफ्त में ले ले,
لیکن شہزادہ زمان کی ساری زندگی سپاہ گری میں گزری تھی، اس لیے سانپ کو اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ اچانک شہزادہ زمان تلوار لہراتا ہوا اچھلا اور اس کے سر پر وار کر دیا۔ سانپ جھک کر شہزادے کا وار بچانا چاہتا تھا کہ اس کی تھوتنی کٹ کر دور جا گری۔ اس کے ساتھ ہی سانپ نے انسانوں کی طرح ایک چیخ ماری اور نیچے گر کر لوٹنے لگا۔ اس کی گرفت سے آزاد ہونے والا پرندہ جو درخت پر بیٹھا تھا اڑ کر نیچے آ گیا۔ چیخ کی آواز سن کر جلال کی آنکھ بھی کھل گئی۔ سانپ ادھر ادھر لوٹ رہا تھا اور سر کو زمین پر پٹک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ مر گیا۔ اس کے جسم سے دھواں نکلنے لگا اور کچھ دیر دیکھتے ہی دیکھتے وہ انسانی شکل میں آ گیا، جس کا چہرہ تلوار کے وار سے آدھے سے زیادہ کٹا ہوا تھا۔ وہ پرندہ جو سانپ کی گرفت سے آزاد ہوا تھا، اس نے بھی ایک بہت ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس نے شہزادیوں جیسے کپڑے پہن رکھے تھے اور سر پر سونے کا تاج تھا۔ شہزادہ زمان اور جلال حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ شہزادہ زمان ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر شہزادے سے کہا، نوجوان، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ جہاں تم نے اپنی اور اپنے ساتھی کی جان بچائی ہے، وہاں تم نے مجھ پر بھی بہت بڑا احسان کیا ہے۔ شہزادے نے لڑکی سے پوچھتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ اور سامنے پڑی ہوئی لاش کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کون ہے؟ لڑکی نے کہا، بہادر نوجوان، میں سلطنت سلطانیہ کے بادشاہ سلطان کی بیٹی ہوں، اور یہ سام جادوگر کا آدمی تھا جس نے جادو کے زور سے اپنی شکل بدل رکھی تھی۔ اس نے مزید اپنے متعلق بتاتے ہوئے کہا کہ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ میں، میرے والد شاہ سلطان اور والدہ ملکہ عالیہ کے علاوہ سلطنت کے کئی وزیر، امیر اور محافظ شاہ نگر کے شہنشاہ کان کی دعوت پر ان کے ملک میں جا رہے تھے کہ راستے میں سام جادوگر کے اس آدمی نے اپنے جادو کے زور سے مجھے پرندہ بنا لیا اور قید کر کے سام جادوگر کے پاس لے گیا۔ سام جادوگر اپنی طلسمی قوتیں بڑھانے کے لیے خوبصورت لڑکیوں کے خون سے اپنے محل کا تالاب بھرنا چاہتا ہے۔ یہ آدمی اب مجھے کسی سرخ محل میں لے جا رہا تھا جہاں بہت سی پریاں اور لڑکیاں بھی قید ہیں۔ شہزادہ زمان نے کہا، فکر کی کوئی بات نہیں، سام جادوگر اب موت کے گھاٹ اتر چکا ہے۔ اور پھر خوش ہو کر پوچھا، کہیں تمہارا نام شہزادی شگفتہ تو نہیں ہے؟ شہزادی بولی، ہاں، میرا نام شہزادی شگفتہ ہے، لیکن تم کون ہو اور میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اس بار جلال بولا، شہزادی، یہ شہزادہ زمان ہے، شاہ نگر کے بادشاہ کان کا بیٹا۔ یہ سن کر شہزادی شگفتہ بولی، شہزادہ زمان، تمہارے بارے میں جیسا سنا تھا اس سے بھی بڑھ کر بہادر پایا ہے۔ اس کے بعد غمگین لہجے میں بولی، خدا جانے میری جدائی سے میرے ماں باپ کا کیا حال ہوگا۔ شہزادہ زمان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، شہزادی، اب فکر کی کوئی بات نہیں، ہم جلد ہی شاہ نگر پہنچ جائیں گے، وہاں سے تم آسانی کے ساتھ اپنے ملک جا سکو گی۔ شہزادہ زمان، جلال اور شہزادی شگفتہ لگاتار سفر تو کر رہے تھے، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ وہ کن راستوں پر سفر کر کے اپنے ملک پہنچ سکتے ہیں۔ اب تو انہیں صرف کسی آباد علاقے کی تلاش تھی تاکہ وہاں کے لوگوں سے پوچھ کر صحیح راستہ اختیار کیا جائے۔ بھوک سے بچنے کے لیے انہوں نے جنگل سے بہت سارے پھل توڑ کر ساتھ لے لیے تھے۔ مسلسل سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تو تینوں ہی تھے، لیکن شہزادی شگفتہ کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ چلتے چلتے گر پڑتی۔ شہزادہ زمان سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، لیکن وہ مجبور تھا اور اس وقت اس کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ کئی گھنٹے تک یہ تکلیف دہ سفر مزید جاری رہا۔ اچانک جلال نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادہ زمان، وہ دیکھو، ایسا معلوم ہوتا ہے کسی باغ کی 4 دیواری ہے۔ شہزادہ زمان اور شہزادی شگفتہ نے بھی غور سے دیکھا تو بہت دور انہیں بھی 4 دیواری کے آثار نظر آئے۔ یہ دیکھ کر تینوں نے اس کی طرف تیز تیز قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے تو واقعی وہ ایک بڑے باغ کے گرد کھینچی ہوئی دیواریں تھیں۔ باغ کے اندر سے سازوں کے بجنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی جو بڑی ہی دلکش تھی۔ شہزادی شگفتہ نے کہا، آؤ اندر چلیں، یہاں ہمیں ضرور کچھ دیر آرام کا موقع ملے گا۔ جلال نے کہا، شہزادی، میرے خیال میں باغ کے اندر فوراً داخل ہو جانا مناسب نہیں ہے۔ شہزادہ زمان نے کہا، جلال، تم نے ٹھیک کہا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی طلسمات کا چکر ہو، اس لیے تم اور شہزادی شگفتہ یہیں ٹھہرو، میں دیوار پر چڑھ کر کسی درخت کی اوٹ سے اندر کا جائزہ لیتا ہوں۔ اگر کسی قسم کے خدشے کی بات نہ ہوئی تو پھر ہم سب اندر چلے جائیں گے۔ جلال اور شہزادی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور وہیں کھڑے ہو گئے۔ شہزادہ معمولی سی کوشش کے بعد دیوار پر چڑھ گیا، لیکن وہ یہاں سے اندر کے ماحول کا قطعی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کیونکہ ہر طرف
دیواروں کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے اور گھنے درخت تھے، اس لیے شہزادہ زمان دیوار کے قریب والی ایک درخت کی ڈال کو پکڑ کر بڑی آہستگی سے اس پر چڑھ گیا اور پھر مختلف شاخوں پر سے ہوتا ہوا ایسی جگہ پر جا بیٹھا جہاں سے وہ باغ کے تمام اندرونی حصے کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ خود درخت کے پتوں میں اس طرح چھپا ہوا تھا کہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شہزادہ زمان نے جب باغ میں نگاہ ڈالی تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے اس سے پہلے اتنا خوبصورت باغ نہیں دیکھا تھا۔ باغ میں پریاں آنکھ مچولی کھیل رہی تھیں، وہ ہنستی بھاگتی کبھی ادھر ادھر چلی جاتی اور کبھی ادھر۔ ان میں سے جو سب سے خوبصورت پری تھی اس نے ریشمی اور بہت نفیس کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے سر پر تاج بھی تھا۔ وہ آنکھوں پر پٹی باندھے چور بنی ہوئی تھی اور اپنی سہیلیوں میں سے کسی کو ڈھونڈ کر پکڑنے کی کوشش میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ ایک آدھ بار جب وہ اسی کوشش میں گری تو باقی پریاں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ جس کے سر پر تاج ہے وہ پری ضرور پریوں کی شہزادی ہے۔ باغ میں جگہ جگہ فوارے تھے جن سے پانی نکل کر نیچے گرتا ہوا بڑا بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ ہر طرف خوشبودار پھول کھلے ہوئے تھے اور باغ کے ایک جانب بیٹھی ہوئی چند پریاں مختلف سازوں کو بڑی پیاری سروں میں بجا رہی تھیں، جنہیں سن کر ذہن کو ایک سکون سا ملتا تھا۔ اور قریب ہی ایک چبوترے پر ہنسوں کا ایک جوڑا بیٹھا تھا۔ شہزادہ زمان کے خیال کے مطابق اس باغ میں ان کے لیے کوئی خطرے والی بات نہ تھی، اس لیے وہ تینوں یعنی شہزادہ زمان، جلال اور شہزادی شگفتہ یہاں کچھ دیر ٹھہر بھی سکتے تھے اور اپنے ملک کا راستہ بھی معلوم کر سکتے تھے۔ یہ سوچ کر شہزادہ زمان جلال اور شگفتہ کو سب کچھ بتانے کے لیے درخت سے واپس جانا ہی چاہتا تھا کہ اچانک یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا کہ تمام پریاں نہ جانے کس خوف سے چیختی چلاتی بھاگنے لگی۔ ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ پریوں کی شہزادی نے بھی اپنی آنکھوں سے پٹی کھول دی تھی، وہ بھی سہمی سہمی اور بہت خوف زدہ تھی۔ سامنے سے ایک 3 سروں والے خوفناک شیر کو آتا دیکھ کر شہزادہ زمان پر ساری بات واضح ہو گئی۔ انسانی ہمدردی کے تحت شہزادے کا دل چاہا کہ وہ جا کر پریوں کو اس خوفناک شیر سے بچائے، لیکن خالی ہاتھ اس شیر کا مقابلہ کرنا جان بوجھ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ اس لیے بہتر صورت یہ تھی کہ جا کر جلال سے تلوار حاصل کی جائے۔ ابھی وہ درخت سے اترنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس پر کسی آدمی نے حملہ کر دیا۔ غیر متوقع حملے کی وجہ سے وہ دھڑام سے نیچے جا گرا۔ نیچے گھاس ہونے کی وجہ سے اسے چوٹ تو نہ آئی، لیکن اس بات نے اسے حیرت میں ضرور ڈال دیا۔ اس پر حملہ کرنے والا بھی اس کے ساتھ ہی نیچے آ پڑا اور اس کے قریب ہی پڑا تڑپ رہا تھا۔ اس کی گردن سے خون نکل رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے تلوار سے اس کا گلا کاٹ دیا ہو۔ اس کی بند مٹھی میں ایک خنجر بھی تھا جس سے شاید وہ شہزادے کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ شہزادہ زمان اس غیبی امداد پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ادھر اس کے درخت سے گرنے سے پریوں میں مزید خوف طاری ہو گیا۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک ہی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئیں۔ 3 سروں والا شیر جو اپنے 3 سروں اور بھاری بھرکم وجود سے ہی خطرناک نظر آتا تھا، اپنی گونجدار آواز سے دھاڑا تو سارا باغ لرز گیا۔ 2-3 مرتبہ دھاڑنے کے بعد شیر پریوں کی شہزادی کی طرف لپکا۔ یہ دردناک نظارہ دیکھ کر شہزادہ زمان کو اپنا سانس حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا کہ ابھی پریوں کی اس تتلی کی طرح نازک شہزادی کو موت اس کی سہیلیوں سے دور کر دے گی۔ ادھر شیر نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور چاہتا ہی تھا کہ پریوں کی شہزادی کو موت کی نیند سلا دے کہ اچانک ہوا میں ایک تلوار کوندی اور شیر کا ایک سر کٹ کر دور جا گرا۔ شیر ایک بار پھر زور سے دھاڑا، تلوار پھر چلی اور اس کا دوسرا سر تن سے جدا ہو گیا۔ شہزادہ زمان اس بہادر کو غور سے دیکھنا چاہتا تھا جس نے اپنی بے پناہ قوت اور چستی سے آنے واحد میں اس خونخوار شیر کے 2 سر اس کے تن سے جدا کر دیے تھے۔ جب اس نے چند قدم آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ اس کا دوست جلال تھا۔ اب شہزادہ زمان سمجھ گیا کہ اس پر حملہ کرنے والے اس کے دشمن کو بھی جلال ہی نے ٹھکانے لگایا ہے اور اب پریوں کی شہزادی کی جان بچانے کے لیے 3 سروں والے عجیب و غریب اور خطرناک شیر سے مقابلہ کر رہا ہے۔ شہزادہ زمان دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ جلال کتنا اچھا دوست ہے، سام جادوگر سے آزاد کروانے کے بعد بھی پل پل اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ سچ ہے، دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ اچانک شہزادی شگفتہ چلاتی ہوئی باغ میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ایک عجیب و غریب لمبی دم والا جانور بھاگ رہا تھا۔ شہزادہ زمان کی طرح جلال بھی ایک لمحے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ شیر جس کے 2 سر کٹ چکے تھے اور بہت زیادہ زخمی بھی تھا، اس نے جلال کی غفلت میں ایک لمبی زکند لگائی
اور اس پر آ رہا۔ جلال نے کمال چستی سے اپنی جگہ بدلی، لیکن شیر کا دایاں پنجہ اس کے شانے پر لگا، جس سے وہ دور جا گرا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور کندھے سے خون نکلنے لگا۔ شہزادہ زمان نے دوست کو نیچے گرتے دیکھا تو وہ فوراً آگے بڑھا اور اس کی تلوار اٹھا کر شیر کے مقابلے میں آ گیا۔ شیر نے اپنے نئے حریف کو دیکھا تو اس نے پہلے سے بھی زیادہ غصے میں اچھل کر شہزادے پر حملہ کر دیا۔ شہزادہ بھی وار کے لیے تلوار سنبھال چکا تھا۔ قدرت مہربان تھی، اس لیے ایک ہی وار میں شیر کا تیسرا سر بھی کٹ کر دور جا گرا۔ شیر کے آخری سر کے کٹتے ہی فضا میں گھنٹیاں سی بجنے لگیں۔ شیر زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ ادھر شہزادی شگفتہ ابھی تک اپنے پیچھے بھاگنے والے عجیب الخلقت جانور سے ڈر کر باغ میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ تمام پریاں بھی ششدر ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ جلال نے کندھے کے زخمی ہونے کی پرواہ کیے بغیر لپک کر شہزادی کے پیچھے بھاگنے والے جانور کی دم دونوں ہاتھوں سے پکڑ لی اور پھر اسے اپنے سر کے اوپر سے 6-7 چکر دے کر زمین پر پٹخ دیا، جس کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں اس جانور کی بجائے انسانی جسم کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ یہی بات کیا حیران کن تھی کہ گرے ہوئے شیر کا بدن بھی ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ یہ دھماکہ پہلے سے کہیں زیادہ زوردار تھا اور یہاں بھی شیر کی بجائے انسانی لاش کے ٹکڑے بکھر گئے۔ شگفتہ بھاگ کر شہزادہ زمان سے جا لپٹی۔ وہ ڈر سے کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ شہزادہ زمان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر دونوں جلال کے پاس آئے جو درد کی شدت سے نڈھال ہو رہا تھا۔ اتنے میں تمام پریاں بھی ان کے گرد جمع ہو گئیں۔ پریوں کی شہزادی نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اے آدمزاد، پریوں کی شہزادی تم لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ تم نے ہماری جان بچا کر سارے پرستان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ پھر پریوں کی شہزادی نے چند پریوں کو حکم دیا کہ زخمی نوجوان کو علاج کے لیے محل میں لے جایا جائے۔ شہزادہ زمان، شہزادی شگفتہ اور جلال جب پریوں کے عالیشان محل میں پہنچے تو انہیں ایک بہت خوبصورت اور سجے ہوئے کمرے میں لایا گیا۔ ایک پری فوراً مرہم کی ایک ڈبیا لائی، اس میں سے تھوڑا سا مرہم نکال کر جلال کے کندھے پر لگایا۔ مرہم کے لگتے ہی کندھے کا زخم حیرت انگیز طور پر فوراً اچھا ہو گیا اور درد کی شدت بھی جاتی رہی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب سب کو سکون محسوس ہوا تو جلال نے پریوں کی شہزادی سے پوچھا، شہزادی کیا پہلے بھی کبھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں؟ شہزادی نے کہا، ہاں نوجوان، پہلے بھی کئی دفعہ طرح طرح کے جانور اس طرح حملہ کر چکے ہیں اور ہر دفعہ ایک پری کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ہم سارے پرستان والے اپنی پوری کوشش کے باوجود ان حملوں پر قابو نہیں پا سکے، لیکن آج تم لوگوں کی بہادری نے دشمن کا منہ موڑ دیا ہے۔ شگفتہ بولی، مجھے تو یہ بھی سام جادوگر کے آدمی نظر آتے تھے جو جادو کے زور سے جانوروں کے بھیس میں تھے۔ پریوں کی شہزادی بولی، ہاں خوبصورت لڑکی، تم نے ٹھیک کہا ہے، سام جادوگر نے مدت سے ہم پر ظلم کیا ہوا ہے۔ وہ اپنی طلسمی قوتیں بڑھانے کے لیے دوسروں کی جانوں سے کھیل رہا ہے۔ شہزادہ زمان نے کہا، لیکن سام جادوگر کو تو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر اس کے آدمی کہاں سے آ گئے؟ پریوں کی شہزادی نے کہا، سام جادوگر کے چیلے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ممکن ہے ان کو ابھی اس کی موت کی اطلاع ہی نہ ملی ہو۔ اس کے بعد پریوں کی شہزادی نے شہزادہ زمان، شہزادی شگفتہ اور جلال سے ان کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اپنے تمام حالات بتائے تو پریوں کی شہزادی کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ شگفتہ سلطنت سلطانیہ کی شہزادی ہے اور شہزادہ زمان شاہ نگر کے شہنشاہ کاان کا بیٹا ہے، اور اس بات نے تو اس کی خوشی میں اور بھی اضافہ کر دیا کہ جلال وہ بہادر جوان ہے جو اپنے دوست کے لیے جان قربان کرنے کی خاطر تنہا گھر سے چل پڑا تھا۔ پریوں کی شہزادی کے مجبور کرنے پر وہ 2 روز تک اس کے مہمان رہے۔ اس دوران انہیں بڑے لذیذ اور قسم قسم کے کھانے کھانے کے لیے دیے گئے جو ذائقے اور لطف میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کے آرام کا بھی خاص خیال رکھا گیا تھا۔ تیسرے روز جب وہ اپنی تمام تھکاوٹ اتار چکے تھے اور اب تازہ دم تھے، انہوں نے روانگی کے لیے پریوں کی شہزادی سے اجازت چاہی تو وہ بولی، ابھی کچھ دن اور ٹھہریں تو احسان مند رہوں گی۔ شہزادہ زمان نے کہا، شہزادی کسی کی دعوت کو نظر انداز کرنا اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن اب ہمیں اپنے ملک کو روانہ ہو جانا چاہیے کیونکہ ہمارے والدین بہت پریشان ہوں گے۔ پریوں کی شہزادی نے کہا، شہزادے ٹھیک ہے، تم لوگوں کو زیادہ دیر تک روکنا مناسب نہیں، لیکن ایک روز اور رک جائیں۔ ہم نے ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا ہے، پرستان کے رہنے والوں کے ساتھ انسانی ہمدردی اور محبت کی مثال جو آپ نے قائم کی ہے، یہ جشن اس کی یادگار ہوگا
اس لیے اس میں آپ لوگوں کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ شہزادی شگفتہ، جسے پریوں کی شہزادی کی باتیں بہت پیاری لگتی تھیں، اس نے اپنا سارا وقت پریوں کی شہزادی کے ساتھ ہنسی مذاق میں گزارا۔ ان دونوں شہزادیوں میں گہری دوستی ہو گئی تھی۔ شہزادی شگفتہ نے کہا، پریوں کی شہزادی ٹھیک ہے، ہم ایک روز کے لیے اور رک جاتے ہیں۔ شہزادہ زمان اور جلال نے بھی اس کی بات پر آمادگی کا اظہار کیا۔ دوسرے روز پرستان کے محل میں بہت بڑا جشن تھا۔ یہ جشن انسانوں اور پرستان والوں کی دوستی کی شاندار مثال تھا۔ اس جشن میں شامل ہونے کے لیے سارا پرستان امڈ آیا تھا۔ سارے محل کو خوب سجایا گیا۔ رنگ رنگ کے پھولوں سے ساری فضا مہک رہی تھی۔ کئی پریاں سونے چاندی کے بنے ہوئے تشتوں میں کھانے پینے کا سامان لا اور لے جا رہی تھیں۔ ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ پریوں کی شہزادی، شہزادہ زمان، شہزادی شگفتہ اور جلال چبوترے پر بنے ہوئے ایک تخت پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد پریوں کی شہزادی اٹھی اور اس نے ناچنا شروع کر دیا۔ ناچنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک خوشی کا نغمہ بھی گا رہی تھی۔ اچانک سارے محل میں ایک شور مچ گیا۔ چیخو پکار کی وجہ سے کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ پریوں کی شہزادی نے گانا بند کر دیا۔ سب حیران تھے کہ کیا بات ہے، اور پھر سب نے دیکھ لیا کہ ظالم اور مکروہ شکل والا سام جادوگر اپنے دونوں ہاتھوں میں کالے سام پکڑے، گلے میں کھوپڑیوں کا ہار ڈالے ان کے سامنے کھڑا ہے۔ شہزادی شگفتہ تو اسے دیکھتے ہی فک ہو گئی۔ سام جادوگر کو دیکھ کر شہزادہ زمان اور جلال بہت ہی حیران ہوئے، کیونکہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر چکے تھے۔ سام جادوگر نے کہا لگاتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے سمجھا تھا کہ میں مر گیا ہوں، لیکن مجھے کوئی نہیں مار سکتا، اور آج میں تم سب کو فنا کر دوں گا، کیونکہ تم لوگوں نے میرے 4 بہترین ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جلال تلوار نکال کر یہ کہتا ہوا آگے بڑھا، ظالم جادوگر، پہلے تو زندہ بچ گیا تھا، لیکن اب تمہیں تمہارے مرے ہوئے ساتھیوں کے پاس ضرور پہنچا دوں گا۔ سام جادوگر نے یہ سنا تو اس نے کہا لگاتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ پر پکڑے ہوئے سانپ کو جلال پر اچھال دیا۔ جلال نے اپنی تلوار کے ذریعے اس سانپ کے فضا ہی میں ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد دوسرے سانپ کا بھی یہی حشر ہوا۔ یہ دیکھ کر جادوگر نے بھی تلوار نکال لی۔ پھر دونوں طرف سے تلواروں کے وار پر وار ہونے لگے۔ سام جادوگر تلوار چلانے کا بڑا ماہر معلوم ہوتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک ایسا زور کا وار کیا کہ جلال کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری اور وہ چبوترے سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ جلال ابھی اٹھنے ہی پایا تھا کہ سام جادوگر نے تلوار پھینک کر خنجر نکال لیا اور گرے ہوئے جلال پر خنجر سے حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ شہزادہ زمان جلال کو اس کے حملے سے بچانے کے لیے تلوار اٹھانے کے لیے لپکا۔ سام جادوگر جلال کو چھوڑ کر فوراً شہزادہ زمان کی طرف مڑا کہ کہیں وہ پیچھے سے اس پر حملہ نہ کر دے۔ شہزادہ زمان کی سام جادوگر کی طرف پیٹھ تھی۔ جادوگر نے خنجر والا ہاتھ فضا میں لہرایا اور شہزادے کی پیٹھ پر حملہ کر دیا، لیکن پلک جھپکنے میں جلال شہزادہ زمان اور سام جادوگر کے خنجر کے درمیان آ گیا اور شہزادے کے ہاتھ سے تلوار پکڑ لی، مگر اسی لمحے سام جادوگر کا خنجر اس کے سینے میں اترتا چلا گیا اور جلال کے سینے سے خون ابل پڑا۔ لیکن وہ اب بھی اپنے دوست کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پورے زور سے سام جادوگر پر تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ اس کا سر کٹ کر دور جا گرا۔ سام جادوگر کا بہت بڑا جسم کسی شہتیر کی مانند دھڑام سے نیچے آ گرا۔ شہزادہ زمان تلوار پھینک کر فوراً اپنے دوست کی طرف بڑھا، لیکن جلال شہزادے کے لیے اپنی جان قربان کر چکا تھا۔ جلال کے لیے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادہ زمان کے دکھ کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ پریوں کی شہزادی نے آگے بڑھ کر شہزادہ زمان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، شہزادے، تمہارا دوست ایک عظیم انسان تھا، جس نے صرف دوست کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا سے ایک بہت بڑے ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ سام جادوگر کی موت اس کا قابل فخر کارنامہ ہے۔ تمام پرستان والے اس کی بہادری کو سلام کرتے ہیں۔ شہزادہ زمان نے غمگین آواز میں کہا، پریوں کی شہزادی، تم نے ٹھیک کہا ہے۔ میں اپنے دوست کی اس قربانی پر آنسو نہیں بہاؤں گا، بلکہ میرا سر فخر سے ہمیشہ اونچا رہے گا کہ سام جادوگر اس کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ سچ ہے، ظالم کا ظلم زیادہ دیر نہیں رہتا، آخر قدرت کی طرف سے اسے سزا ضرور ملتی ہے۔ شہزادہ زمان اور شہزادی شگفتہ کچھ روز مزید پرستان میں رہے۔ جب شہزادہ زمان کا غم کچھ کم ہوا تو پریوں کی شہزادی نے انہیں جادوئی تخت کے ذریعے تھوڑی دیر میں ملک شاہ نگر پہنچا دیا۔ شہنشاہ کاان
اور اس کی ملکہ اپنے بیٹے شہزادہ زمان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی شگفتہ کے والد شاہ سلطان اور اس کی ملکہ بھی وہیں موجود تھے۔ انہیں بھی اپنی بیٹی کو پا کر انتہائی مسرت ہوئی۔ جلال کی موت کا سن کر انہیں بہت دکھ ہوا، لیکن اس کی دوستی اور بہادری پر سب اش اش کر اٹھے۔ کچھ عرصہ بعد شہزادہ زمان اور شہزادی شگفتہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ اس موقع پر سارے شاہ نگر میں خوشیاں منائی گئیں۔ محل کو خوب سجایا گیا۔ جب شہزادہ زمان دولہا بن کر اور شہزادی شگفتہ دلہن بن کر محل سے باہر آئے تو ان پر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ شہزادہ زمان نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو پریوں کی شہزادی بھی ان کی اس خوشی میں شریک تھی اور ان پر پھول نچھاور کر رہی تھی۔